आज हम सूरह बकरा का रुकू नंबर 3 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और उनको भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बनो। इस आयत करीमा में आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला की तौहीद का ज़िक्र हो रहा है। अगर हम इस्लाम को समझना चाहते हैं, अगर हम कुरान और हदीस को समझना चाहते हैं, हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें तौहीद का कंसेप्ट क्लियर ना हो। तौहीद हमारे ईमान की बुनियाद है। तौहीद के बिना पर ही हम जन्नत में जाएंगे, और अगर ये ना हो तो जहन्नम जाने के लिए सिर्फ ये एक गुनाह, शिर्क एक गुनाह, वो काफ़ी है। अगर इंसान ने कोई भी अमल, कितना बड़ा अमल क्यों ना किया हो, लेकिन तौहीद उसमें ना हो तो वो इंसान कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, इल्ला ये कि उसको पता नहीं था कि ये शिर्क है, या वो तौबा करेगा, वो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करेगा, बशर्ते कि उसको जब पता चले कि तौहीद क्या होती है और वो उस पर अमल पैरा होगा। तौहीद होता है अल्लाह ताला को एक मानना। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ताला माबूद बरहक है, अल्लाह ताला के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। अल्लाह ताला खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा है। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, अल्लाह ताला का कोई पार्टनर नहीं है। अल्लाह ताला के माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला अहद है, अल्लाह ताला समद है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में मुकम्मल है, अल्लाह ताला अपनी ज़ात में एक है। अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह ताला की जैसे कोई शय है ही नहीं। अब यहाँ पे जिस तौहीद का ज़िक्र हो रहा है वो तौहीद उलूहियत है। तौहीद की किस्में हैं। एक है तौहीद उलूहियत। तौहीद उलूहियत का मतलब है सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। जो खुदाबंदी है, जो बादशाही है, उसमें अल्लाह एक है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला ही बादशाह है। खुदाबंदी अल्लाह ताला को ही बिलोंग करती है। अल्लाह ताला ही खालिक है, मालिक है। इस कायनात को चलाने वाला सिर्फ वो एक अल्लाह है। दूसरी है तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत होता है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और तौहीद अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह ताला अपने नाम में, अपने सिफ़ात में एक है। हम अल्लाह ताला को जिस नाम से पुकारते हैं वो सिर्फ अल्लाह का नाम है, और वो नाम हम किसी इंसान को या किसी और को नहीं दे सकते। अल्लाह ताला अगर रहमान है तो उसका बंदा अब्दुर रहमान है, वो रहमान का बंदा है। हम किसी इंसान को रहमान करके नहीं पुकार सकते। अल्लाह ताला के लिए खूबसूरत नाम है, और वो नाम अल्लाह ताला को ही बिलोंग करते हैं। बहरहाल ये तौहीद का कंसेप्ट बहुत वसी है। कुरान में पढ़ते पढ़ते हमें तौहीद का जो असली कंसेप्ट है वो हमें क्लियर होता जाएगा। तौहीद सिर्फ ये नहीं है कि हमने हमने तावीज़ नहीं पहना, हम आस्थान नहीं जाते हैं। हाँ, ये तौहीद है। अगर हम नहीं इन पर मानते हैं, हमारा ईमान इन पर नहीं है, ये शिर्क है, बदतरीन शिर्क है। लेकिन तौहीद कुछ और भी है। तौहीद ये है कि आप अल्लाह ताला की शरीयत को, अल्लाह ताला के निज़ाम को अपनी ज़िंदगी के हर गोशे में अपनाएंगे, अपनाएंगे। चाहे वो आपकी वो घरेलू ज़िंदगी है, सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, जो भी आपकी ज़िंदगी है उस पर, उसमें तौहीद होना, अल्लाह ताला की जो शरीयत है उस पर अमल पैरा होना, वो हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। हमने तौहीद को लिमिट कर दिया कि हमने ये काम नहीं किया, हमने गले में तावीज़ नहीं लटकाई, तो बस हम हो गए फ्री। सिर्फ ये इससे नहीं बचना है। जो अल्लाह ताला की हाकिमियत है
اس کو تسلیم کرنا ہے دل سے، جو اللہ تعالیٰ نے رول بنائے ہیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر انسان کا بنایا ہوا رول اللہ تعالیٰ کے قانون سے ٹکراتا ہے تو تب ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے انشاءاللہ اور بھی کلیئر ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور جو ہم سے پہلے آئے تھے نا ان کو بھی پیدا کرنے والا کون تھا؟ اللہ ہی تھا۔ جب انسان غور و فکر کرے گا، جو ہمارے گھر میں کبھی دادا پردادا ہوا کرتے تھے، جو بزرگ لوگ تھے جو ہم سے پہلے آئے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ انسان جب ان باتوں کو دیکھتا ہے، ان پر سوچتا ہے، تو انسان توحید کے قریب جاتا ہے۔ وہ آئے تھے دنیا میں، وہ مر گئے، ہم بھی آج دنیا میں ہیں، ہمیں بھی کل مرنا ہے۔ تو یہ زندہ کرنے والا رب، مارنے والا رب، وہ ہے، اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ بالکل مکمل ہونا چاہیے۔ جب ہم ان باتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تب ہم بنتے ہیں تقویٰ والے، تب ہم بنتے ہیں پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ اگر وہ دیکھے اپنے اندر یا ماحول میں اپنا جو انوائرمنٹ ہے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، ان کی تخلیق اگر انسان دیکھے گا تو انسان خود بخود اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، انسان اس کو پہچانے گا۔ جیسے آگے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں یہ جو کنسپٹ ہے ہم بہت عمدہ طریقے سے ہم سمجھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچانا؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچے؟ مطلب انہوں نے کیسے جانا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے؟ وہ بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ فطرت کی بنیاد پر، جو انسان کی فطرت ہے، فطرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، لیکن انسان فطرت کے خلاف جا کر وہ کام کرتا ہے جو انسان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ فطرت کی بنیاد پر کل ہمارا محاسبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید تک پہنچ سکتے ہیں، اور اچھائی برائی وہ ہم کو سمجھ آتی ہے۔ مگر اگر ہم فطرت پر تھوڑا دھیان دیں اور ہم اس کی طرف متوجہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ارسپیکٹو یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، اگر یہ چوری کرتا ہے تو اس کے اندر فطرت میں ہوتا ہے تم نے غلط کیا، لیکن جو کفر ہوتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو یہ بات پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ ورنہ انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اور وہ اپنے اندر کی نشانیاں، جو کائنات میں نشانیاں ہیں، اگر وہ دیکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچان سکتا ہے۔ اسی طرح اب اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت کریمہ میں، الذی، وہ جو کہ جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بنا، اور آسمان کو کیا بنا دیا؟ چھت ہمارے لیے، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے پانی اتارا، اور اس سے جب وہ پانی زمین پر گرا تو اس سے بہت سارے میوے نکلے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو جب تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے، جو صاحب علم ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ بالکل ایسا کام نہیں کریں گے جس کام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے۔ زمین ہمارے لیے بچھونا ہے، آسمان ہمارے لیے چھت ہے، اسی آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، بہت سارے پھل نکلے، اور
وہ ہمارے لیے باعث رزق ہے، باعث کھانا ہے۔ جب تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو جب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ ہو گیا توحید کا کنسپٹ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا ثبوت، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اپنا بندہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے ان پر نازل کیا یعنی کہ قرآن، اگر تمہیں شک ہے اس میں یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم کوئی ایک سورہ اس کے جیسے پیش کرو اگر تمہیں شک ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم پکارو اپنے جو بھی تمہارے مددگار ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو پکارو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے جو مددگار ہیں ان کو پکارو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور قرآن کے جیسا ایک سورہ پیش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ ایسی کوششیں ہوئی نا قرآن کی جیسا کوئی کتاب لکھنے کی، تو پھر جب بھی انہوں نے ایسا کام کیا وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے خلاف یا قرآن میں تحریف کرتے ہیں یا بکواس کرتے رہتے ہیں، لائک وہ ہے سلمان رشدی، وہ ہے تسلیمہ نسرین یا ارون شورے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ یہ تو بات ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیوچر میں بھی تم کبھی ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اس نار سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن، جس کا فیول لوگ اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ اگر تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، تم ہرگز ایسا نہیں کر پاؤ گے، تو اس نار سے ڈرو جس نار کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، اور جس کا ایندھن کون ہے؟ لوگ اور پتھر۔ یہاں پہ پتھر سے مراد ہے وہ بدبودار پتھر ہے، وہ بڑے بڑے پتھر ہے جو بدبودار ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ پتھر ہے جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن سے مانگا گیا ہے، یہ وہ پتھر بھی ہے۔ اور لوگ ہمیں پتہ ہی ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو انکار کرنے والے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام آیا، جن کو دعوت دی گئی، پھر بھی وہ اپنے کفر پہ جم کر انہوں نے اپنے کفر پر ہی عمل پیرا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور پتھروں کو کیا بنائے گا؟ نار کا ایندھن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔